अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुल्फ़िकार राहत आपसे मुखातब। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर की हदायत पर उनके 15 स्पेशल असिस्टेंट और 5 एडवाइज़र्स ने अपने एसेट्स डिक्लेयर कर दिए। एसेट्स की तफसील आपके सामने आ चुकी, ब्रेकिंग न्यूज़ की शक्ल में आप सुन भी चुके, देख भी चुके। अभी भी मैं साथ साथ ग्राफिक्स की मदद से शेयर करता जाऊँगा साथ ही अपनी वीलॉग के अंदर, अपनी वीडियो के अंदर, कि कौन कितना अमीर है, किसके पास कितने एसेट्स हैं। लेकिन मुझे उस पे घिसी पिटी बातों में नहीं जाना। वो तो ठीक है, बहुत अच्छा हुआ, ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि सारे लोग एसेट्स डिक्लेयर करें, लेकिन देर आए दुरुस्त आयत वाली बात है। इनको पहले दिन ही कर देने चाहिए थे जब इन्होंने अपने अपने ओहदे संभाले थे, साथ ही ये एसेट्स डिक्लेयर हो जाने चाहिए थे। लेकिन मुझे चंद सवाल सामने रखने हैं पूरी कौम के सामने, प्राइम मिनिस्टर के सामने, उनकी टीम के सामने। अगर हो सके तो इसका जवाब प्राइम मिनिस्टर को देना चाहिए। सवालात कुछ यूँ हैं कि हर शख्स ये पूछ रहा है, हर शख्स ये सवाल कर रहा है कि जनाब वज़ीर आज़म, 22 साल की आपकी स्ट्रगल है, ये 22 साल की ट्रांसपेरेंसी के ऊपर इतना ज़ोर आपने दिया है, करप्शन के ख़िलाफ़ इतनी बात आपने शद्दोमत से की है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के बारे में मशकूक हो चुकी है और मशकूक नज़रों से पाकिस्तान को देख रही है कि शायद पाकिस्तान दुनिया का करप्ट तरीन मुल्क है, चूँकि आपने करप्शन का तस्करा इतनी बार फरमाया है और उसका विरद इतना किया है। अब सवाल ये है कि आपकी जो टीम है उसके अंदर वक्तन फ़वक्तन अगर करप्शन की निशानदेही होती है, स्कैंडल्स सामने अगर आ रहे हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता इस तरह का नैरेटिव डेवलप कर दिया जाए कि जी प्राइम मिनिस्टर तो बहुत नेक हैं, प्राइम मिनिस्टर तो बहुत अच्छे हैं, वो तो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनको करने नहीं दिया जाता, वो करप्ट नहीं है, उनके साथी करप्ट हैं। यानी इसका मतलब यूँ लिया जाए कि इमरान खान साहब खुद करप्ट नहीं है लेकिन करप्शन के लिए उन्होंने बंदे रखे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडर को लेनी चाहिए, और वो कप्तान रहे हैं क्रिकेट में भी और अब भी कप्तान है, और कप्तान का रोल क्या होता है टीम में ये बखूबी वो जानते हैं। एक बात तो ये है कि उनके एडवाइज़र्स की जो तफसीलात सामने आई हैं उसमें मिसाल के तौर पे शहजाद कासिम साहब हैं, ये अमरीकी नेशनल हैं, जुल्फ़ी बुखारी साहब ये बरतानवी नेशनल हैं, शहबाज गिल साहब अमेरिकन ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, तानिया ग्रोस कनेडियन और सिंगापुर की नेशनल हैं, नदीम अफजल चंद साहब हैं तो देसी आदमी लेकिन वो भी छुपे रुस्तम निकले, वो कनेडियन नेशनल हैं। मोईद यूसुफ साहब जो मुल्की सलामती से रिलेटेड मशीर हैं, वो अमरीकी हैं। अच्छा, नदीम बाबर साहब भी अमरीकी नेशनल हैं। अच्छा, इसमें एक सवाल तो इमरान खान साहब हमेशा से आप करते रहे हैं कि ये डुअल नेशनल लोग होते हैं, ये इनको इस पे इख्तियार नहीं होना चाहिए, इनको पाकिस्तान की सलामती के हवाले से अहम तरीन जो ओहदे हैं उन पे फायज नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आपको ज़िम्मेदारी मिली तो आपने उस सारी चीज़ों को वायलेट कर दिया। अब देखना यह है कि अमेरिकन हलफनामा आप पढ़ लें, जो लोग नेशनलिटी लेते हैं, और बरतानवी भी पढ़ लें, उसमें क्या क्या शामिल है और किस तरह आपको वफ़ादारी का यकीन दिलाना पड़ता है और किस तरह आप उस मुल्क के वफ़ादार होते हैं। दूसरी बात, आप मुझे बताएं कि ये जो नेशनल है, अमेरिकन नेशनल है या बरतानवी नेशनल है, जब भी कभी वक्त आएगा पाकिस्तान और बरतानिया के हवाले से, अमेरिका और पाकिस्तान के हवाले से या किसी और कंट्री के हवाले से जब बात होगी नेशनल इंटरेस्ट की, तो ये लोग क्या डिसीजन लेंगे, ये क्या फ़ैसले करेंगे? पाकिस्तान के हक़ में बात करेंगे, उनके हक़ में बात करेंगे, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ तो ये जा नहीं सकते, वहाँ पे इनके एसेट्स हैं, बच्चे हैं, घर हैं। और अच्छा, ये देखना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं। चाहिए तो ये था कि ये पाकिस्तान से इन लोगों को इतनी मोहब्बत है, ये वहाँ पे सारी अपनी मुराद छोड़ते, अपनी नेशनलिटी छोड़ते और पाकिस्तान को आके सर्व करते और पाकिस्तानी कौम की खिदमत करते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इमरान खान साहब, ये सवाल आपको करना चाहिए, पूरी कौम आपसे सवाल कर रही है, आपको अपने मशीरों से ये सवाल करना चाहिए। दूसरी बात, ये जिस मुल्क के अंदर मशीर पाए जाते हैं, जहाँ जहाँ की नेशनलिटी इनके पास है, वहाँ पे एक डिक्लेरेशन ये जमा करवाते हैं अपने पूरे एसेट्स का। वहाँ पे तो एक एक चीज़ की ट्रांसपेरेंसी होती है। वहाँ पे जो एसेट्स डिक्लेयर इन्होंने किए हुए हैं, वो अमेरिकन जो डिपार्टमेंट है IRS, यानी उनका अमेरिका के इंटरनल रेवेन्यू सर्विस का जो डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जो गोशवारे, जो डिटेल्स इनकी जमा हैं, मेरी गुजारिश ये होगी कि इन तमाम लोगों को पाबंद किया जाए
کہ یہ وہاں سے اپنے اپنے کنٹری سے لے کے آئیں اور جس ملک کے اوپر یہ حکومت کر رہے ہیں ہم جیسے خاکساروں کے ملک کے اوپر، وہاں پہ آ کے یہ قوم کے سامنے ساری تفصیل رکھیں تاکہ قوم جان سکے کہ ان کے اصل ایسٹس ہیں کیا۔ چلو یہ ریکویسٹ بھی میرا خیال ہے کہ میری ذاتی تو ہے ہی، لیکن پوری قوم یہ جواب اس کا جاننا چاہ رہی ہے۔ پھر عمران خان صاحب اس میں نان الیکٹڈ لوگ ہیں جس کے ذریعے آپ پوری گورنمنٹ چلا رہے ہیں، ایڈوائزرز ہیں، آپ کے اسپیشل اسسٹنٹس ہیں، تو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ الیکٹڈ لوگ بیچارے بے بس ہیں، ان کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے، نان الیکٹڈ ہی آپ کی کور ٹیم ہے اور یہی لوگ ہیں جس کے ذریعے آپ حکومت چلا رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے بھی بہت سارے سوال اٹھتے ہیں، اور جو 22 سال کی محنت سے آپ نے ٹیم اکٹھی کی، 22 سال تک سٹرگل کی، آپ تو 22 سال میں ہر سال ایک بندہ بھی کہیں سے ڈھونڈتے تو 22 کم از کم اچھے لوگ میڈ ان پاکستانی آپ ڈھونڈ سکتے تھے، لیکن آپ کو تو ایک سال میں ایک بندہ بھی نہیں ملا، اور پھر مانگے تانگے کی وہ ٹیم بنا کے آپ گزارا کر رہے ہیں۔ اچھا، ان کے جو ایسٹس ڈکلیئر ہوئے ہیں اس کے حوالے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ تضادات ایسے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پہ بہت سارے ایڈوائزرز ہیں جنہوں نے ایسٹس کی تفصیل تو بتائی لیکن ٹیکس کا ذکر نہیں کیا کہ انہوں نے گورنمنٹ کو ٹیکس کتنا دیا، اور اس کی تفصیل بھی سامنے نہیں رکھی۔ مثال کے طور پہ عبدالحفیظ شیخ صاحب وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کی اپنے نام زمین جو ہے 20 ایم، پتہ نہیں 20 مرلہ ہے 20 مربع ہے، اچھا اہلیہ کے نام 103 ایم لکھا ہوا ہے، یہ واضح نہیں کیا گیا کہ مربع ہے یا کچھ اور ہے۔ اچھا، اسی طرح مشیر خزانہ نے اپنی مرسڈیز ای سیریز کی گاڑی کا ماڈل نہیں لکھا اور اس کی قیمت صرف 5 ملین ظاہر کی، 50 لاکھ روپے۔ اچھا جی، پاکستانی مشیر خزانہ کے 7 غیر ملکی اکاؤنٹس میں 134 کروڑ اور 75 لاکھ روپے کے مساوی ڈالرز اور درہم ہیں، جبکہ دو پاکستانی بینکوں میں صرف اور صرف 25,000 روپے ہیں۔ جناب پرائم منسٹر، میں صرف پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا مشیر خزانہ سچ بول رہے ہیں؟ کیا اتنے ہی ایسٹس ہیں؟ کیا ان کے بے نامی نہیں ہوں گے؟ کیا ان کے اربوں روپے کی جائیدادیں نہیں ہوں گی؟ کیا اتنی ہیں جتنی انہوں نے بیان کر دی؟ چلو آگے چلتے ہیں، میں ایک دو سوال اور آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حفیظ شیخ صاحب، ایک دھیلے کا 1 پیسے کا ٹیکس کا ذکر نہیں ہے ان کے پورے حساب کتاب میں۔ عاصم باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ جی گلبرگ گرین میں 5 کنال کا گھر ہے، ڈی ایچ اے کراچی میں، ڈی ایچ اے اسلام آباد میں رہائشی پلاٹس ہیں، ڈی ایچ اے لاہور میں کمرشل پلاٹ ہے، جبکہ ریمیر خان اور بہاولپور میں زرعی اراضی بھی شامل ہے۔ ٹیکس کی تفصیل یہاں بھی نہیں ہے۔ معاون خصوصی شہباز گل صاحب بھی کہتے ہیں فالو کرتے ہوئے کہ گلبرگ گرین اسلام آباد میں 39 لاکھ روپے کا رہائشی پلاٹ ہے، حالانکہ 39 لاکھ کا رہائشی پلاٹ وہاں پہ نہیں ہے، قیمت بہت زیادہ ہے۔ 3 کروڑ 60 ہزار روپے مالیت کے فارم ہاؤس کا بھی ذکر ہے، تاہم خریداری کے حوالے سے کوئی انہوں نے آمدن کے ذرائع ظاہر نہیں کیے کہ کس طرح انہوں نے یہ سارا کچھ کیا، کہاں سے پیسہ آیا اور کہیں سے ٹرانسفر ہوا کو منی ٹریل۔ یہ وہ صاحب ہیں جو ہر شخص سے منی ٹریل مانگتے ہیں اور بار بار مانگتے ہیں، صبح شام ٹویٹ کرتے ہیں، لیکن اپنی جب منی ٹریل بتانے کی باری آتی ہے تو وہ چیزوں کو مبہم رکھتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں۔ ذرائع آمدن اور ٹیکس کی تفصیلات کا بھی کوئی ذکر نہیں۔ اچھا جی، بابر اوان صاحب ہیں، ان کے بیٹے کے نام اسلام آباد کے سیکٹر I-11 میں 2 پلاٹوں کی قیمت بالترتیب 31 لاکھ اور 29 لاکھ درج کی ہے، تاہم پلاٹوں کا سائز نہیں لکھا گیا۔ یاد رہے کہ سیکٹر میں 5 مرلہ کے پلاٹ کی کم و بیش قیمت 90 لاکھ روپے ہے۔ اچھا جی، بابر اوان صاحب بھی اپنے ٹیکس کی کوئی تفصیل بیان نہیں کرتے۔ اچھا، اب جناب پرائم منسٹر یہ وہ شخص ہیں جن کو آپ نے اپنی ایڈوائس کے لیے، لا پہ ایڈوائس کے لیے رکھا ہوا ہے اور بڑے پرانے پولیٹیکل ورکر ہیں، اگر وہ اس طرح کی مبہم سی چیزیں دیں گے تو میرا خیال ہے کہ اللہ ہی حافظ ہے۔ اور میں ایک غریب صحافی ہوں، لیکن میں بابر اوان صاحب کی جو پراپرٹی انہوں نے شو کی ہے، جو قیمت لگائی ہے اپنے پلاٹوں میں، اس قیمت پہ بلکہ 5 لاکھ روپے زیادہ کر لیں، اس پہ خریدنے کو تیار ہوں۔ اگر یہ صحیح ہے تو میں اس کا خریدار ہوں۔ اچھا، اسی طرح تانیہ جو باہر سے آئی ہیں، ڈیجیٹل پاکستان کو دیکھ رہی ہیں پروجیکٹ کو،
ان کی پاکستان میں سرے سے کوئی جائیداد ہی نہیں ہے, کوئی ایک دھیلے کی ان کی پراپرٹی نہیں ہے. 82 لاکھ روپے کی پاکستان میں ایک ٹویوٹا گاڑی ہے جس کا ماڈل اور دیگر تفصیلات لکھنا انہوں نے مناسب ہی نہیں سمجھا. جس کا ایک دھیلے کا پاکستان کے اندر سٹیک نہیں ہے, 1 روپے کی پراپرٹی نہیں ہے, پاکستان سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے, کتنی کو دلچسپی ہو سکتی ہے. آپ کا جس علاقے کے اندر, جس گاؤں کے اندر, جس ملک کے اندر انٹرسٹ سٹیکس نہیں ہوتے, اب وہاں پہ کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے. یہی تو وہ رونا ہے جو ہم روتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جب بھی بیمار ہوتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں, شہباز شریف صاحب باہر چلے جاتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ ان کے وہ سٹیکس نہیں ہیں جو ادھر ہیں. تو اس لیے عمران خان صاحب نے ساری زندگی یہی جہاد کی ہے, اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے اندر وہ خود پھنس گئے ہیں. خیر, وہ یہ فرماتی ہیں کہ ان کے پاس 50 تولے سونا ہے, امریکہ اور برطانیہ میں پراپرٹی ہے, بینک اکاؤنٹس الگ سے ہیں. انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ جات کی تفصیل بھی لکھی ہے. اچھا جی, زلفی بخاری برطانیہ میں ایک فلیٹ کے مالک ہیں جو کہ بینک کے ساتھ مارگیج کی گئی ہے. زلفی بخاری سیک ویلے لمیٹڈ نامی ایک کمپنی کے بھی مالک ہیں جس کی ملکیت برطانیہ میں 2 اپارٹمنٹ بھی ہیں. زلفی بخاری 4 قیمتی گاڑیاں اور پاکستان میں لینڈ کروزر کے بھی مالک ہیں. اب مجھے بتائیں کہ زلفی بخاری صاحب نے جو لکھا ہے وہ درست ہے؟ میں صرف جناب پرائم منسٹر آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نہ تو ان لوگوں نے کچھ ٹیکس کی تفصیل لکھی ہے, نہ ذرائع آمدن بتائے ہیں, نہ اپنی فیملیز کا کوئی ذکر کیا ہے. یہ تو ایک مذاق ہے اس قوم کے ساتھ. ہمارا کیا قصور ہے کہ ہمارے جب بھی کہیں سے ہم 2 روپے کی تنخواہ لیتے ہیں تو اس میں سے ٹیکس کٹتا ہے, اور وہ ٹیکس جبراً کٹتا ہے, یعنی ہمارے پاس چوائس نہیں ہے لیکن کٹ جاتا ہے. یعنی ہم صبح اٹھتے ہیں اور پانی کا ایک گلاس پیتے ہیں تو وہاں سے ٹیکس کا کام شروع ہوتا ہے. یعنی پانی کا گلاس اٹھاتے ہیں ٹیکس دینا پڑتا ہے, چائے کا کپ اٹھاتے ہیں ٹیکس دینا پڑتا ہے, واش روم کے اندر آپ جاتے ہیں ٹوتھ پیسٹ پکڑتے ہیں ٹیکس ہے, صابن کو ہاتھ لگاتے ہیں ٹیکس ہے, پانی شاور کھولتے ہیں ٹیکس ہے, بجلی آن کرتے ہیں ٹیکس ہے, آپ باہر جاتے ہیں دفتر جاتے ہیں وہاں پہ کچھ بھی کرتے ہیں ٹیکس ہے. تو یہ اتنی قسم کے ٹیکس ہیں اور ہر شخص یہاں پہ دے رہا ہے. اور یہ جو ایلیٹ کلاس آپ نے اپنے دائیں میں جمع کی ہوئی ہے, ان کو کون پوچھے گا, کب پوچھے گا کہ یہ ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ اگر دیتے ہیں تو ان کی تفصیل سامنے آنی چاہیے, پوری قوم کے سامنے رکھیں کہ انہوں نے کتنا ٹیکس دیا ہے, کتنا ٹیکس دیا ہے. اور سب سے بڑی بات کہ ایک نیریٹو خان صاحب, اب میرا خیال ہے ہمیں حقیقی طور پہ قوم کو فیس کرنا چاہیے. اس نیریٹو سے لوگوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے کہ خان صاحب بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, خان صاحب تے بڑے کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو کام نہیں کرنے دیے جا رہے. آپ نے اپنی مرضی سے ایڈوائزر رکھے ہوئے. میرا خیال ہے ان ایڈوائزرز میں سے کوئی سلیکشن کسی باجوہ صاحب کی نہیں ہے, فوج کی نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ کی نہیں ہے. ماسوائے ایک فوجی بیچ میں ہیں, وہ بھی آپ کی مدد ہی کر رہے ہیں. باقی سارے کے سارے ایڈوائزرز آپ نے خود رکھے ہوئے ہیں. سی ایم پنجاب پہ آپ ابھی تک اڑے ہوئے ہیں. آپ کہتے ہیں جی میں چینج نہیں کروں گا, کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کی ابھی تھوڑی سی کسر باقی تباہی کی رہ گئی ہے, تو آپ کا خیال ہے کہ مکمل تباہ ہو جائے پھر اس کو چینج کیا جائے. چلو یہ خواہش بھی آپ پوری کر لیں. تو اس طرح کی اگر ٹیم آپ رکھیں گے تو اس کے ساتھ آئیڈیل گورننس کیسے دے سکیں گے, اس کے ساتھ احتساب کی بات آپ کیسے کریں گے, اس کے ایسی ٹیم کی موجودگی میں آپ ٹرانسپیرنسی کی بات کیسے کر سکتے ہیں, اور آپ پوری قوم کا احتساب جو کرنے نکلے ہیں, پوری اپوزیشن کا احتساب جو کرنے نکلے ہیں, ان کا احتساب آپ کس طرح سے کریں گے. میرا خیال ہے کہ آپ کو چاہیے کہ ان تمام اپنے جو ایڈوائزرز ہیں ان کے کیس نیب کو بھیجیں, ان کے گوشوارے چیک کروائیں, ان کی پراپرٹیز چیک کروائیں. ایسٹ بیانڈ مین کے سب پہ کیس بنتے ہیں. ورنہ آپ ایسا کریں, ایف بی آر کو کہیں کہ ان کی پراپرٹیز چیک کریں, اور ان کی پراپرٹیز کو لوگوں کو کہیں کہ جتنی اماؤنٹ انہوں نے بتائی ہے اتنی اماؤنٹ کے مطابق وہ خریدنا چاہے تو وہ خرید لے. میرا خیال ہے آپ 2-4 لوگوں کو نشان عبرت بنا دیں تو یہ جو جھوٹ کا ایک نظام ہے یہ سارا آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا. اور سب سے بڑی بات کہ ان تمام کے تمام لوگوں کی بے نامی پراپرٹیز ہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں ان کی اربوں خربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں, اور انہوں نے ایک جھوٹا سا ڈکلیریشن بس ڈکلیئر کر دیا, ایک عجیب و غریب ایسٹس کی تفصیل دے دی. تو میرا خیال ہے کہ آپ کے پاس ایجنسیز بھی ہیں, کوئی 30-32 قسم کی ایجنسیز کو آپ لگائیں, آپ ان کے ایسٹس نکالیں, قوم کے سامنے لے آئیں, تضاد بیانی بھی لے آئیں, جو فیکٹس ہیں وہ بھی لے آئیں,
تو میرا خیال ہے کہ پوری قوم آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھے گی، اور جس طرح احتساب کے معاملے کو آپ آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں، جس طرح اپوزیشن کا آپ احتساب کر رہے ہیں، اس کا آغاز اگر اپنے گھر سے کر لیں تو یہ بڑا بہتر رہے گا. ورنہ عمران خان صاحب، یہ فیکٹس جو ہیں، یہ جو حقائق ہیں، یہ جو خبریں ہیں، یہ جو تبصرے ہیں، تجزیے ہیں، یہ آپ کا مستقل طور پر پیچھا کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو.